आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर रहमान अपने देखने वाले नाजरीन को खुशामदीद। पाकिस्तान की अदालतों का फुक़दान और वकला के मसाइल के मौजू को लेकर आगे चलने के लिए आज हमारे साथ माहिर कानून जनाब सैयद साइम हसन साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं। कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे क्या हैं सर आप? खैरियत जी से हैं? बिल्कुल ठीक। शेख साहब आप ठीक हैं? खैरियत? अल्लाह पाक की रहमत है। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। शेख साहब मैं रावलपिंडी बार एसोसिएशन वो का हम बाद में इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। जी आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर, मैं बिलोंग करता हूँ, एक हमारा गांव है इधर जंगी सईदा के नाम से 26 नंबर के जी। पास। तो मेरी फैमिली उधर ही सेटल्ड है पिछली कई दहाइयों से। हम्म। और बेसिकली तो एक ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। अपने तालीमी सफ़र के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। तालीमी सफ़र का आगाज़ मैंने बीकन हाउस स्कूल सिस्टम से किया सर। हम्म। और फिर जैसे ही अपना वो ए लेवल्स कंप्लीट करने के बाद मैं बरतानिया चला गया। हम्म। और वहाँ से मैंने अपनी हायर एजुकेशन एलएलबी और उससे आगे तमाम जो स्टडीज़ हैं मेरी मैंने उधर से करके तो फिर वापस अब अपने मुल्क में तो प्रैक्टिस कर रहा लॉ की डिग्री कौन से सन में हासिल की आपने? हूँ। मैंने एलएलबी की डिग्री 2016 में हासिल की थी जी, हम्म। समवेयर अराउंड जुलाई में हम्म। मैं ग्रेजुएट हो गया था। और अगस्त में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? सर मैं तो चूँकि इतना मैं तो उस तरह इस पे कमेंट नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैं तो प्राइवेट स्कूल्स हम्म। में ही पढ़ा हूँ ज़्यादा। तो वो तो प्राइवेट स्कूल्स तो थोड़ा बहुत फ़र्क है 19-20 का एक दूसरे से, वो लेकिन वो बेहतर है। लेकिन जो तालीमी नहीं निज़ाम सर, बड़ा फ़र्क पाया जाता है, क्योंकि माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम में ये फ़र्क पाया जाता है कि सरकारी तालीमी मेयार जब से प्राइवेट तालीम उरूज पर आई है, सरकारी तालीमी मेयार गिरता चला गया है जी और 1.5 करोड़ से ज़ायद बच्चा तालीम से महरूम नज़र आता है। जी बिल्कुल, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के जी। लिए। उसके साथ-साथ जिस तरह मैंने फ़रमाया कि मेरा एक्सपोज़र उस तरह नहीं हो सका जो कि एक हमारा सिस्टम एट लार्ज है स्कूल्स का। हम्म। लेकिन तो उस हवाले से मैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकूँगा, लेकिन उम्मीद रखता हूँ जो भी हमारे निज़ाम वक़्त हैं आपकी वो निगाह इसको में बेहतर करें। निज़ाम तालीम को फ़हाल बनाने की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल से वो सबसे हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। जी। उसको बेहतर करने से ही हम अपने एक मज़बूत और एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद रख सकते हैं। अगर तालीमी निज़ाम के ऊपर गौर नहीं किया जाएगा तो उसका हमें कदम-कदम पर उसकी मुश्किलात का सामना करना आला पड़ेगा। तालीम आपने बरतानिया से हासिल की, आपको वकालत के शोबे की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? वकालत जिस तरह जी मैं जो तकरीबन हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है जब बिल्कुल ही हम बच्चे 5 6 7 साल और आगे, हर बच्चा तकरीबन फ़ौज में जाना चाहता जी। है। तो मैं भी इसी तरह फ़ौज में जाना चाहता था। हम्म। लेकिन बाय द टाइम मैं बड़ा होता गया और मैं अपने वालिद साहब की स्ट्रगल को देखता गया हम्म। एज अ लॉयर, एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। और फिर उसके साथ साथ वकीलों के रहनुमा होने के तौर पे, वकीलों के रिप्रेजेंटेटिव होने के तौर पर भी उनको मैंने देखा। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि एक वाहिद ये प्रोफ़ेशन है इस मुल्क में हम्म। जो कि बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी, मैं कहूँ कि किसी बड़े फ़ायदे के, हक़ और सच के साथ खड़े होने की ताकत भी रखते हैं हम्म। और नॉलेज भी रखते हैं। देखिए सिर्फ़ बहादुर होना और किसी बात के ख़िलाफ़ हो जाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन अपना रीज़न देना एनालिसिस के साथ और लीगल वजूहात और आइन और कानून को सामने रखते हुए जब वकील समझते हैं कि ये गलत हो रहा है तो वकील फिर उधर खड़ा हो जाता है, चाहे हम्म। वो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब या उनके मुकाबले का कोई वकील हो और चाहे वो मेरी तरह का अदना सा एक कोई यंग लॉयर हो, हम्म। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने हमेशा देखा होगा कि वकील हमेशा हक़ के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं और उन्होंने माज़ी में बहुत दफ़ा ये साबित भी किया है हमारी वकला बरादरी ने कि जो कमज़ोर है, जिसके साथ ज़्यादती हो रही है या जिसके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है, उसके साथ वकला खड़े।
سر جب آپ نے اپنی کیریئر کا آغاز شروع کیا تو اس وقت آپ کے استاد محترم کون تھے؟ سر جی، جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز شروع کیا تھا تو میرے استاد محترم سید علی رضا صاحب تھے، جو کہ لاہور بیسڈ لائر ہیں، اور اسلام آباد میں بھی ان کا آفس ہے. تو ان کے آفس میں اسلام آباد میں 3 سال نوکری کرتا رہا، اور میں ان کی ٹریننگ میں رہا 3 سال. اور جو بھی میں نے لیگل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی شروع میں، وہ علی رضا صاحب کی مہربانیوں سے اور ان کے ویژن کی وجہ سے ہی سارا. لیکن سر آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ نئے آنے والے وکلا سینئر کی پریکٹس سے نالاں نظر آتے ہیں، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، عدالتوں میں آرگومنٹس کے موقع پر ان سے بات نہیں کی جاتی. بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ سر یہ صرف ہمارے ینگ وکلا کی اس میں غلطی نہیں ہے. اس میں بہت سارے ینگ وکلا ایسے ہیں جو کہ اس امید میں ہے کہ آج نہیں تو کل ہم کسی اچھے چیمبر کو جوائن کریں گے، جن کی کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنا. بہتر چیمبر میں بہتر سینئر کے پاس پہنچ جانا اس فیلڈ کی سب سے ضروری چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اب اتنا بڑھ گئے ہیں معاملات کے، انرولمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سینئرز بھی اس طرح افورڈ نہیں کر سکتے. تقریباً جتنے ایکٹیو سینئرز ہیں ان کے ساتھ ایکٹیو ممبرز 20 سے 25 سے 30 ہوتے ہیں، جن کی ان کو ضرورت نہیں بھی ہوتی، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنا اس پروفیشن میں، جب بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ مل گیا ہے، چاہے وہ نالج ہی ہے، تو بے دریغ بانٹنے کے لیے وکیل تیار ہوتے ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ اپنی بار کاؤنسلز کو بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس طرح کے چیمبرز اتنے زیادہ نہیں ہیں اور انرولمنٹس زیادہ ہیں، تو بار کاؤنسلز کو بھی چاہیے کہ وکلاء کی ٹریننگ کے حوالے سے کوئی اہم اقدام اٹھائے جائیں، تاکہ ایک اچھا وکیل ہونے سے ایک بہتر سوسائٹی کی آپ امید رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے وکیل ویل ٹرینڈ نہیں ہوں گے اور ان کو مواقع نہیں دیے جائیں گے ٹریننگ کے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے، تو وہ اسی طرح آپ لوگوں کے مسائل بھی نہیں حل کر سکتے. ایک سینئر قانون دان کی فرم سے آپ کا تعلق ہے، قلب حسن صاحب، آپ کو ان سے سیکھنے کا موقع ملا؟ جی بالکل. میں تو سمجھتا ہوں شب و دن رات کچھ نہ کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ اس چیمبر کا حصہ ہوتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں. یہ ایک آؤٹ رائٹ پروفیشنلز کا چیمبر ہے جی. اور جو سب سے مین بات ہے کہ یہ قانون تو سکھاتے ہی سکھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ایتھکس ہیں، جو مورلز ہیں، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اس چیمبر کے اندر. تو الحمدللہ ہمیں اپنے تمام سینئرز، نہ کہ صرف قلب حسن شاہ صاحب تو ہمارے سینئر ترین ہیں اس چیمبر کے، سب کچھ ہیں، لیکن ہمارے جو باقی سینئرز بھی ہیں ماشاءاللہ آئی ایم سوری، جس طرح عقیل شاہ صاحب، میاں عاصم شفیع صاحب، اور میں مزید نام لیتا ہوں، وہ سارے بھی ماشاءاللہ بہت ہائیلی پروفیشنل لوگ ہیں. سر جب آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ نے دیوانی مقدمات اور سول سائٹ سے شروع کیا ہوگا. آج کل کن مقدمات پر آپ کی پریکٹس جاری ہے؟ میں نے بالکل، جب میں نے شروع کیا تو اس میں یہ سول اور کمرشل لیٹیگیشن کے ہی معاملات تھے زیادہ. سید حسن علی رضا صاحب کے ساتھ جب میں تھا ٹریننگ کے دوران، اس کے بعد جب میں نے سید قلب حسن لا ایسوسیٹس جوائن کی تو ادھر بھی زیادہ کام جو کرنے کو ملا وہ سول اور کمرشل لیٹیگیشن کے حوالے سے ہی تھا. لیکن اوور دا ٹائم میرا انٹرسٹ کرمنل کیسز کے اندر بھی بنتا رہا، اور اب الحمدللہ سے میں چند کرمنل کیسز بھی ہینڈل کر رہا ہوں. سر اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کبھی حکومت پاکستان کی طرف سے یا حکومتی سطح پر کوئی پیشکش ہوئی؟ پیشکش تو اس طرح کیٹیگوریکلی نہیں ہوئی جی، کیوں بندہ کہے کہ کبھی اس طرح کی نہیں ہوئی، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے وقت آیا تھا کہ جس میں کوئی مواقع لیے جا سکتے تھے، کوئی سرکاری وکیل بننے کے یا اس طرح کے، لیکن جو کہ ہمارے چیمبر نے بھی ہمیں سکھایا ہے اور جو کہ
میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ پرسنل گروتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ پرائیویٹ سائٹ پہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ سائٹ پہ کام کرنے کی۔ صحیح۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تمام بارس میں کمپیوٹرائز سسٹم چیک اینڈ بیلنس موجود نظر نہیں آتا، جعلی وکلا کی بھرمار پائی جاتی ہے۔ جعلی وکلا کو کیسے روکا جائے؟ سر جعلی وکلا کا ایک جو مسئلہ تھا وہ ماضی میں تھا، اور ماضی میں کسی حد تک بہت زیادہ بھی کہا جا سکتا ہے، یا اس کی وجہ سے جو ایک نیوسنس تھی وہ بہت زیادہ تھی، لیکن الحمدللہ ہمارے بار کے نمائندوں نے اور دیگر جو ہمارے سینئرز ہیں انہوں نے الحمدللہ سے اس مسئلے کے اوپر بڑی اچھی طرح قابو پایا ہے، اور اب ہارڈلی کوئی ایسا کبھی سننے کو ملتا ہے کہ ایٹ لیسٹ، کیونکہ ہم ابھی راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو راولپنڈی ڈویژن کے حوالے سے ہمیں یقین ہے کہ کوئی اس طرح کی جعلی وکلا اس وقت سرگرم نہیں ہے جی۔ کبھی آپ نے بار کے حوالے سے سیاست میں حصہ لیا؟ جی پہلے تو چونکہ جس طرح میں نے عرض کیا 2016 میں نے ڈگری کمپلیٹ کی تو میں پھر کام اپنی پریکٹس شروع کر دی جی، تو الحمدللہ سے ابھی مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں وکالت کرتے ہوئے، اور سائملٹینیسلی 6 سال ہو گئے ہیں ہائی کورٹ میں وکالت کرتے ہوئے۔ تو اس سے پہلے تو میں نے کبھی بار پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا، لیکن چونکہ ان تمام سالوں میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ جب ہمیں اتنا کچھ ملتا ہے اس بار سے، اس لیگل پروفیشن سے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی کچھ پے بیک کریں۔ ہر بندہ پے بیک کر سکتا ہے اپنے طریقے سے، جو کہ ایک عبور حاصل رکھتے ہیں ایک سبجیکٹ کے اوپر، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ بڑا اچھا پڑھاتے ہیں تو وہ ٹیچنگ کے حوالے سے کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو ٹرین کرنے کے حوالے سے کر لیتے ہیں، کچھ لوگ بار پالیٹکس کو جوائن کر کے بار کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ابھی الیکشنز ہیں جی پنجاب بار کونسل کے، اور بڑی سرگرمیوں سے الیکشن کے معاملات جاری ہیں، تو اس میں ہم نے بھی اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ڈالا ہے جی، اور جو اٹک سیٹ ہے ممبر پنجاب بار کونسل کے حوالے سے اس پہ میڈم رضوانہ راجہ کے الیکشن کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جی۔ سر اور آئی ایم سوری، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میڈم رضوانہ راجہ کے الیکشن کے اندر اتنا بھرپور سپورٹ کرنے کی اور میڈم کو ہر حوالے سے کامیابی دلوانے کی، ایک تو جس طرح باپ نے منشن کر دیا کہ ان کے والد محترم کی بڑی قربانیاں ہیں ہماری اس بار کے لیے، لیکن ہم یہ اکثر بھول جاتے ہیں اور بہت دفعہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ہماری وکلا بہنیں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، وکیل ہوتا ہے، وہ مرد یا عورت نہیں ہوتا، لیکن جب ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں دوسری ڈبل تھاٹ نہیں آنی چاہیے، اور یہ بہنیں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلتی ہیں ان سائڈ دا کورٹ روم اینڈ آؤٹ سائڈ دا کورٹ روم۔ اور جب تحریک بھی تھی ایک وکلا کی جو کہ بڑی ایک مشہور تحریک گزری، اس میں بھی 2007 کی، اس میں بھی ہماری بہنیں اور ہماری سینئرز ہمارے شانہ بشانہ تھیں، تو میڈم رضوانہ راجہ کو بھرپور سپورٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری بہنوں کو بھی پنجاب بار کونسل کے اندر ریپرزنٹیشن دینی چاہیے اور ان کا پورا حق بنتا ہے۔ سر بار کے حوالے سے ماضی سے جتنی بھی قیادتیں آئیں اور سردار بشیر صاحب تک، کسی بھی قیادت نے بار کے حوالے سے اور وکلا کے مسائل کے حوالے سے کردار ادا کرنے میں ناکام رہی، جیسا کہ ابھی سردار منظر بشیر صاحب سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں سے یہ سوال کیا تھا میں نے کہ جی آپ نے وکلا کی فلاح بہبود کے لیے کیا اقدامات اٹھائے، تو وکلا کی ویلفیئر کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جائیں آپ کی نگاہ میں جو کہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں؟ دیکھیں جی وکلا کے لیے جو سب سے مین اقدامات ہیں وہ تو بار کونسلز کے ہی، دوبارہ میں عرض کرتا چلوں کہ انہی سے ہی ریکویسٹ کی جائے کہ وکلا کو ٹرین کرنے میں، ان کی ٹریننگ میں اور ان کے پروفیشنل امپروومنٹ کے اندر بار کونسلز کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات کی آپ نے صدر صاحب کی، منظر بشیر صاحب کی، تو ہم الحمدللہ بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بار نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اور سردار منظر بشیر صاحب ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے
پریزیڈنٹ ہیں، سربراہ ہیں، اور کچھ چیزیں نظر آنے والی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. منظر بشیر صاحب وکلاء کے لیے 24/7 اویلیبل بھی ہوتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ بھی کھڑے ہیں، اور ان کے پوری ٹیم دن رات اسی میں ہے کہ وکلاء کو بہتر سے بہتر فیسلٹیز دی جائیں. سر وکلا کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مہم شروع نہیں کی گئی ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، وکلا نئے آنے والے وکلا کے حوالے سے. اسی طرح سائلین کے حوالے سے کوئی بیٹھک نہیں ہے، صرف وکلا کے چیمبرس نظر آتے ہیں، پانی کے فلٹر موجود نہیں ہیں، پارکنگ کے بڑے مسائل دیکھنے میں آئے. یہ مسائل اس طرح کے ہیں جناب، میں عرض کرتا چلوں کہ جس طرح پارکنگ کے مسائل ہیں، ادھر پنڈی بار کے اندر ہزاراں وکیل ہیں، ایکٹیو، پروفیشنلی ایکٹیو، پولیٹیکلی ایکٹیو. 100 کے اندر تعداد نہیں، اس کی ہزاروں میں تعداد ہے. تو ان وکلاء نے آنا ہے اپنے کیسز کرنے کے لیے. یہ پنڈی راول پنڈی ڈویژن ایک بہت بڑا ڈویژن ہے. اس کے لیے حکومت سے ہم یہ عرض کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ادھر پراپر پارکنگ سسٹم بنے، چاہے ملٹی لیول فلورز کی پارکنگ سسٹم ہو. اگر آپ دیکھتے چلیں تو ہم مین جی ٹی روڈ کے اوپر بھی تقریباً 100 کی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. پھر جناح پارک میں بھی تقریباً جو صبح کے وقت ساری پارکنگ یوز ہوتی ہے وہ کورٹس کے معاملات کے لیے ہوتی ہے. پھر ہماری پارکنگ جوڈیشل کمپلیکس میں بھی ہے لیکن وہ بھی پوری نہیں ہوتی. اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ چیزیں بار کے ہاتھ سے زیادہ حکومت وقت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو بہتر کیا جائے. جہاں تک بار کے اندر وکلاء کے بار رومز کے حوالے سے بات ہے تو راولپنڈی بار ایسوسیشن میں الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ وی ہیو دا بیسٹ بار رومز، لیکن ہمارے بار رومز کسی اور جگہ سے کم بھی نہیں ہیں. بہتری کرنے کی بالکل ضرورت ہے، لیکن بار رومز اچھے ہیں. جہاں تک بات رہے گی سائلین کے لیے، تو سائلین کے لیے فیسلٹیز ابھی اس طرح موجود نہیں ہیں. ویٹنگ ایریاز ہیں لیکن وہ اس طرح ان کی کنڈیشن نہیں ہے یا اس طرح اس حالت میں نہیں ہے. تو ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی، اور سب سے ضروری کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ موجود ہیں. جتنا باہر کی کوشش ہوتی ہے وہ ایک ہمارا نیچے فلٹریشن پلانٹ چوکی کے پاس بھی ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ اس کو اور بہتر سے بہتر کوئی صاف پانی کا اکثر سسٹم دیکھنے میں آیا بینچ اور بار کے درمیان بڑے فساد پائے جاتے ہیں، کیا بار کمزور نظر آتی ہے؟ الحمدللہ جی، راولپنڈی بار ایسوسیشن جو ہے یہ ون آف دا لارجسٹ اینڈ ود دا لارجسٹ ایکٹیو ممبرز ہے. یہ ہزاراں وکیل جس طرح میں نے فرمایا، تو ہم کمزور کہیں سے بھی نہیں ہیں، نہ کبھی تھے اور نہ کبھی ہوں گے. جہاں تک بار اور بینچ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو جو ایک بار اور بینچ کا فاصلہ ہے وہ پورے ملک میں ہی ہے. اگر میں صرف راولپنڈی بار کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کروں تو وہ فاصلہ اتنا نہیں ہے. ادھر تھورو پروفیشنل لوگ ہیں جن کو کورٹ روم اور ججز کی عزت بالکل کرنے آتی بھی ہے، اور ان کو بخوبی احساس ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے. بار کے حوالے سے چند خامیاں پائی جاتی ہیں، ان خامیوں کو کیسے دور کیا جائے؟ بار کے حوالے سے خامیاں جو پائی جاتی ہیں، کوئی اتنی بڑی خامیاں ہیں نہیں کہ یہ دور نہ ہو سکیں. یہ کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ بالکل دور کی جا سکتی ہیں. اور کلیکٹیو ایفرٹ میں عرض کرتا چلوں کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کے کلیکٹیو ایفرٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے. حال ہی میں پنجاب بار کونسل، ڈسٹرکٹ کورٹ پنڈی اور دیگر بار کے بھی الیکشن ہونے والے ہیں. تمام کینڈیڈیٹس کے بڑے بڑے منشور، تجاویز اور بیانات سامنے آ رہے ہیں. ان پر کچھ عمل درآمد بھی ہوگا یا صرف دعوے کی دعوے ہی رہ جائیں گے؟ دیکھیں جی، سیاسی وعدوں کی گارنٹی یا ان پر مور تو کوئی لگا نہیں سکتا. وہ تو جو دعوے دار ہوتا ہے وہ اس کا بیسٹ جج ہوتا ہے، انہی سے ہی بندہ پوچھا جا سکے. لیکن جو کہ امیدواران اس دفعہ میدان میں ہیں ماشاءاللہ بائس کے بغیر سارے بڑے پروفیشنل اور بڑے اپ رائٹ سینئرز ہیں ہمارے، اور ہم ان تمام کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور ہمیں ان سب سے بڑی امیدیں اور بہت اچھی امیدیں. ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا آپ سپورٹ کریں رضوانہ راجہ صاحبہ کو، وہ ڈسٹرکٹ بار اٹک کی پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں،
تو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی خدمات؟ میڈم رضوانہ راجہ کی جو پریزیڈنٹ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ راولپنڈی ڈویژن میں وہ پہلی خاتون تھیں جو کسی ڈسٹرکٹ بار کی پریزیڈنٹ بنی، جی اور پنجاب کے حوالے سے وہ سیکنڈ ہے. ہم، تو اس چیز کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان کا جو ٹینیور ایز اے پریزیڈنٹ تھا وہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، ہم، وہ چند مہینے پہلے جی ختم ہوا، بالکل. اور ان کا ایک ایک دن ہمارے راولپنڈی ڈویژن کو اور خاص طور پہ اٹک بار کو کل کی طرح یاد ہے. ہم، اور میڈم رضوانہ راجہ کے وقت میں جو بھی ادھر ہوا وہ الحمدللہ اٹک بار اور اٹک کے وکلاء کے حق میں ہوا. ہم، میڈم رضوانہ راجہ نے بڑی مشکل سچویشنز بھی آئیں ان کے ٹینیور کے درمیان، لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین وکراء رہنما ہیں اور ایک بہترین وکیل ہیں. اگر بات کی جائے ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 65,000 سے زائد مقدمات التوا کا شکار ہیں. نئے اور پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ نئے اور پرانے مقدمات کو نپٹانے کے لیے میں پھر عرض کروں گا کہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے، جو کہ بار اور بینچ دونوں کی طرف سے چاہیے. ہم ان وکلاء اور ان لوگوں کو بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جو ڈیٹ کلچر ہے، جو اسٹرائک کلچر ہے، ہم، اس کو ختم کیا جائے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے تاکہ وقت ضائع مت تو ہو. یہ ذمہ داری کس کی ہے سر؟ یہ ذمہ داری ہمارے وکلاء کی بھی ہے اور ہمارے ججز کی بھی ہے، کیونکہ اس میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی وکلاء چیز کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی بینچ بھی بڑا طویل ٹائم لے لیتا ہے چند چیزوں کو سننے میں یا اس کا فیصلہ کرنے میں. ہم، تو کوئی ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے جس میں ایک چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ایک کیس اگر اتنا عرصے سے فائل ہے تو اس ٹائم تک اس کو آٹومیٹکلی اس کی ہیئرنگ آ جانی چاہیے، نہیں تو سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے ان سارے کیسز کا منتھلی بیسس کے اوپر جو کہ اپنی ٹائم لیمٹ ایکسیڈ کر رہے ہیں. جب تک اوپر ایک واچ ڈاگ نہیں ہوئے گا تو یہ نیچے چیزیں بہتر کہا نہیں ہو جاتا ہے کہ ایک مافیا کردار ادا کر رہی ہے، انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے. اس مافیا کو، اس کلچر کو کیسے ختم کیا جائے نظریہ سے؟ میں پھر آپ کو بتاتا چلوں گا، چونکہ میری پریکٹس ایک 9-10 سال کی پریکٹس ہے جس کو ایک بہت چھوٹا عرصہ سمجھا جاتا ہے ہمارے پروفیشن کے اندر. تو اس کے اندر میں پھر آپ سے بات صرف راولپنڈی ڈویژن کی حد تک کر سکتا ہوں جی یا اسلام آباد کی حد تک کر سکتا ہوں. الحمدللہ یہ مجھے کہتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی مافیا نہیں ہے جو کہ عدالتوں کو پریشرائز کرتا ہو. یہاں عدالتیں تو سر آزاد ہیں. پینڈنگ مقدمات کیوں ہیں پھر؟ سر پینڈنگ مقدمات مافیا کی وجہ سے نہیں ہے، پینڈنگ مقدمات ہیں کہ ادھر کام بڑھ گیا ہے، پاپولیشن جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ اس طریقے سے نہیں ہو رہی، ججز کم ہیں، کام زیادہ ہے. اس کے لیے ہمیں لوور جوڈیشری کے اندر زیادہ سے زیادہ تعیناتیاں کرنی پڑیں گی. اگر میں غلط نہ ہوں تو ایٹ لیسٹ جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں ان سے ڈبل لوگ ہمیں چاہیے. جج صاحبان کی تقرری کے حوالے سے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سفارشی کلچر پایا جاتا ہے. اس سفارشی کلچر کو کیسے ختم کیا جائے؟ سفارشی کلچر تو اس کو ختم کرنے کے لیے تو یہ تو ایک بڑا طویل عرصہ ہے جی. یہ ہمارے ملک میں ایک نارم بن چکی ہے، یہ لوگوں کے اندر عادت آ چکی ہے کہ اگر ایک کام اس وقت کے درمیان ہو رہا ہے تو وہ نہیں کریں گے اور اس کے بعد سفارش کروا کے کریں گے. اگر وہ صحیح یا غلط کے اندر صحیح یا غلط نہیں دیکھیں گے، وہ سفارش کروا کے اپنے غلط کو صحیح کرانے کی کوشش کریں گے. تو یہ خامی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وکلاء کے اندر سے زیادہ سائلین کے اندر ہے. ہم وکلاء ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو منع کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی سفارش یا اس قسم کی حرکت کی تو ہم آپ کی بریف ریٹرن کر دیں گے آپ کو، ہم آپ کا کیس نہیں لڑیں گے. یہ ہمیں ایز اے قوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایز اے نیشن پوری قوم کو عدالتوں کی عزت کرنی چاہیے اور سفارشوں سے رکاوٹ کرنی چاہیے. ماضی کے جج صاحبان کے ججمنٹ بولتے تھے، لیکن آج کل جو ہے جج صاحبان میڈیا پر آ کے باتیں کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں سر؟
سر یہ کوشچن آپ نے اب اس کا آنسر تو میں ویسے تو نہیں دینا چاہوں گا، لیکن اب آپ نے پوچھ آپ لیا ہے. حال ہی زندہ مثال ہے سر آپ کے جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب، جن کے پنڈی بینچ میں آج بھی ججمنٹ بولتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی بولتے ہیں. سر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جج کی کرسی ایک بڑی مقدس پوزیشن ہے. یہ ون آف دوز پاورز ہیں جو کہ ہمارے کریٹر کے پاس ہیں. جی ججز کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بولیں بجائے کہ کورٹ میں یا کہ میڈیا کے آگے بولیں. میں اس بات کو بالکل نہیں روکوں گا. ایز اے لائر، ایز اے پروفیشنل، مجھے بہت سخت اختلاف ہے کہ جب ہمارے ججز کورٹ روم میں آبزرویشنز پاس کرتے ہیں جن کا کیس سے کوئی لینا دینا نہیں. ادھر وہ وکیل کو شیٹر کر دیتی ہیں باتیں یا اس کے کلائنٹ کو کر دیتی ہیں. ہم ہمبلی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آبزرویشنز اور جو بھی وہ بولنا چاہتے ہیں اگر وہ ججمنٹ کی فارم میں ہمیں ملے تو ہم زیادہ مطمئن ہو سکتے سر، عدلیہ کی آزادی ہو یا جج صاحبان کی بحالی کا میٹر، یہی وکلا اور یہی کالا کوٹ ہمیشہ دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ موجودہ وقت میں وکلا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جھوٹی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں وکلا کی آواز کو دبانے کی بھی بات پر اور وکلا کے خلاف ناجائز ایف آئی آر کٹوانے کی بات پر. لیکن کچھ عرصے سے اور کچھ ٹائم سے ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ وکلا کو کچھ چھوٹے گروپس یا کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی لوگ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی حد تک استعمال کر رہے ہیں. تو میری اپنے تمام وکلا سے یہ گزارش ہے کہ چاہے پارٹی ایفیلیشن آپ کی جو بھی ہو، وہ اس بار اور بینچ کے باہر ہونی چاہیے. اور جب سوال اس بار اور بینچ کا آنا چاہیے، خاص طور پہ جب سوال بار کا ہو، تو وکلا کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی. وکیل کسی پارٹی سے نہیں ہوتا، وکیل کا تعلق اس کی بار کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کے جو سوال ہے اس کا جواب دیتے ہوئے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وکلا کو بھی چاہیے کہ وہ مس یوز نہ ہو، وہ اپنی جورسڈکشن ایکسیڈ مت کریں. اسی میں ان کی رسپیکٹ بھی ہے اور اسی میں ان کا آنر بھی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو حامد خان صاحب نے عدلیہ میں چیلنج کیا. حال ہی میں ڈی چوک اسلام آباد پر وکلا کا احتجاج سامنے آیا. ایک طرف موقف سامنے آتا ہے بلاول بھٹو زرداری کا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ میں چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. بلاول بھٹو زرداری کا بیان آئینی ہے، سیاسی ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کے بیان کی بات ہے، وہ کسی حد تک آئینی بھی ہے اور کسی حد تک سیاسی بھی ہے. معاملہ اس طرح کا ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس وقت وہ ہے سب جوڈس بیفور دی کانسٹیٹیوشنل بینچ آف دی سپریم کورٹ. اینڈ بینگ انوالوڈ ان دا لائرز پالیٹکس، میں کوئی اس کے اوپر ہارش یا کوئی سالڈ اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکوں گا. لیکن ابھی ہم تمام لوگوں کی نگاہیں اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف ہیں اور کافی وقت گزر گئے، کچھ رہ گئے. میرے خیال سے بینچ کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کے اوپر بہتر طریقے سے بات ابھی حال ہی میں 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کی نگاہ میں کیا اثرات ہوں گے؟ سر جی، 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو کہ چند باتیں سامنے آئی ہیں، ویسے تو ان میں مطلب یہ تو باتیں ہیں، جو چند باتیں سامنے آئی ہیں وہ ان سے تو میں بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ایک چیز سامنے نہیں آتی تو اس کے اوپر ہم اس طرح کامنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ 27ویں آئینی ترمیم بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ جب وہ آئے گی تو پھر ہی ڈبیٹ کی جا سکتی ہے اس کے اوپر. پاکستان کی عدالتوں کا رینکنگ کے حوالے سے 139ویں نمبر پہ تھا، اب یہ 129ویں نمبر پر آ گیا رینکنگ. لیکن یہ پرسنلی جو یہ گلوبل رینکنگ ہوتی ہیں، میں تو ان پہ بالکل بلیو نہیں کرتا، کیونکہ ان کے بھی اپنے مقاصد ہوتے ہیں. یہ ادارے بھی، یہ تھنک ٹینکس ہوں چاہے ریسرچ سینٹرز ہوں، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی نیوٹرل کوئی قوت ہے دنیا میں جو ان کو چلا رہی ہے. ان کو بھی لوگ ہی چلا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی فنڈنگز پر ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو آئی ایم سوری، میں اس طرح تو رینکنگز کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتا. لیکن بہرحال جو بھی یہ ہمارا ڈے ٹو ڈے پروسیجر ہم دیکھتے ہیں جی،
اس کے حوالے سے ہمیں تو بہتری نظر آ رہی ہے. چیزوں ٹائم لگتا ہے چیزوں میں، لیکن آئندہ الحمدللہ. آنے والے وقت میں عدلیہ کا کیا فیوچر نظر آتا ہے آپ کو؟ آئندہ آنے والے وقت میں عدلیہ کا بہتر سے بہتر فیوچر دیکھ سکتے ہیں جی ہم. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بار اور بینچ ایک ٹھیک ڈائریکشن پر چل رہی ہیں، اور چیزیں بہتر سے بہتر ہونے کی آپ کا طرف. تعلق راولپنڈی سے ہے، راولپنڈی میں کرائم اور جرائم کی وارداتیں کیسی ہیں؟ راولپنڈی ڈویژن میں کرائم اور باقی وارداتیں تو دیکھیں جی، اس طرح تو کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے میرے پاس، لیکن جو کہ ہم کورٹ میں ڈیلی دیکھتے ہیں تو کرائم تو ہے جی. لیکن جس طرح باقی کہیں پہ بھی پاکستان میں جو ایک نارمل شہر ہیں جی، ان کے مقابلے میں تو کوئی سر زیادہ کرائم اور نہیں ہے. جرائم کو کیسے روکا جائے؟ کرائم اور جرائم کو میں تو پھر یہی کہوں گا کہ میری اس پہ حکومت سے ہی درخواست ہوگی کہ وہ ان چیزوں مانیٹرنگ کو اپنی تیز کیا جائے، پولیس پیٹرولز کو بہتر بنایا جائے، اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو زیادہ ایکٹیو کیا جائے، تاکہ کرائم کی روک تھام میں ایفیشنسی سے کام کیا جا سکے. پاکستان کی ترقی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان ہمارا ملک ہے جی، اور ہمیں بڑا پیار ہے پاکستان کے ساتھ، اور ہم اس کو ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، لیکن اپنی اس کیپیسٹی میں نہیں کر رہا جس کیپیسٹی میں یہ کر سکتا ہے، یا اس طرح نہیں بڑھ رہا جتنا پوٹینشل ہمارے اس ملک میں ہے اور ہماری عوام میں ہے. تو ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام آئے گا جو کہ ہمارا یوتھ کا، ہماری عوام کا ٹیلنٹ پہچان سکے گا، اور اس ملک کو بہتر سے بہترین ملکوں کی فہرست میں شامل کرے. کشمیر پہ بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں. آپ کی تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ اس ملک کو وراثت میں ملا ہے، اور کشمیر ایک ہمارے لیے ایک بہت ایموشنل، اور کشمیریوں کے لیے جو ہمارے دل میں جگہ ہے شاید وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. کشمیر ہم سے اور ہم کشمیر سے ہیں، اور ہمارا حکومت سے اور تمام ایسے اداروں سے جو کہ کشمیر کے معاملات میں انوالوڈ ہیں، ان سے ہماری یہی درخواست ہے کہ حل وہ ہو جس میں ہمارے کشمیری بہن بھائی راضی ہوں. ایک افسوسناک واقعہ سامنے پیش آیا ہے. کشمیری رہنما یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. حال ہی میں انڈیا نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا ہے. یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ انصاف کے حوالے سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں کچھ انصاف مل پائے گا؟ مجھے بالکل امید ہے کہ ان کو انصاف ملے گا، اور یاسین صاحب کو اس طرح جیل میں اتنے طویل عرصے سے رکھنا بالکل بے بنیاد ہے، اور یہ انڈین جارحیت کا کھلا ثبوت ہے، اور یہ ایک ایسا بزدلانہ اقدام ہے جس سے وہ اب خود جان نہیں چھڑا پا رہے. نہ وہ یاسین صاحب کو ریلیز کر پا رہے ہیں، اور نہ ہی وہ ان کو اندر رکھ پا رہے ہیں. اور میں سلوٹ کرتا ہوں ان کی اہلیہ کو، ان کی بیگم کو، جو ان کے اریسٹ کے بعد بھی انہوں نے یاسین صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو رکنے نہیں دیا، اور وہ اپنے کشمیری بہن اور بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں عالمی سطح پر کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کچھ راہیں ہموار ہوں گی؟ جی بالکل، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس سے راہیں ہموار ہوں گی. جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، اور جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے حالیہ میں ثابت بھی کیا ہے کہ ابھی جس طرح گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کام کر رہی ہے، تو بہت ساری چیزوں میں بہتری آئی ہے، اور پاکستان کا عالمی سطح پہ ایک جو گراف ہوتا ہے اس پہ پوزیشن بہت بہتر ہوئی ہے.
اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ آگے بھی اسی طرح پازیٹیوٹی اور ترقی کی طرف گامزن رہے گا. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 8 نومبر 2025 کو منعقد ہو رہی ہے، جس کے مہمان خصوصی جسٹس بدرالرحمان لودھی صاحب ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو اور نئے آنے والے وکلاء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کشمیری عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کشمیری عوام ہمارا حصہ ہے، اور کشمیری عوام کو کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم پاکستانی کشمیریوں کے بہن اور بھائی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم کبھی بھی کشمیریوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور نئے آنے والے وکلاء کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ نئے آنے والے وکلاء کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ سوچ سمجھ کے اس پروفیشن میں آئیں، اس پروفیشن کی امپورٹنس کو سمجھ کر، اس کالے کوٹ کی عزت کو سمجھ کر پھر اس پروفیشن میں آئیں. اور جو سب سے ضروری بات ہے، اس پروفیشن دور کے ڈھول سہانے، اس پروفیشن میں آپ کو محنت اور محنت کے علاوہ آپ کو اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس میں ایک اچھا سینئر اور محنت، یہی دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ تھرو آؤٹ اپنے پروفیشن میں لے کر چلیں گے، اور یہی انہی دو چیزوں کی وجہ سے آپ کامیاب بھی. بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا. سر بہت مہربانی، تھینک یو.